बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई गरीब घराने से तल्लुक़ रखती थी। अब्बा एक मामूली मज़ारा था, भला हम कहाँ और तालीम कहाँ। जब मैं 16 साल की थी तो वालिद ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। ये लोग भी हमारी ही तरह के गरीब थे। ससुर बूढ़ा था और शौहर एक ज़मींदार की ज़मीनों पे हल चलाता। हमारा गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता क्योंकि ससुर की 6 बेटियां थीं और वो यतीम भतीजियां भी साथ रहती थीं। इतने बड़े और इतने बड़े कुनबे का बोझ अकेले सिर्फ मेरा शौहर ही उठाता था। जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी मुझे अपना भी होश ना था और ना इतनी अक्ल कि ज़िंदगी के मसाइल समझती। मैं तो ज़िंदगी को बस एक मेहनत व मशक्क़त की चक्की ही समझती थी। हमारे तन पर बोसीदा कपड़े होते, सुबह लस्सी से रोटी और दोपहर प्याज के साथ खाना, बस यही हमारे कुछ पास था। अलबत्ता रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता क्योंकि गाय एक फ़र्द की हैसियत रखती थी हमारे पास। मुझे इसी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिन की दुल्हन बनी थी। इसके बाद वही खेतों में जाके काम करना, कुएं से पानी भर लाना, घास काटना तो दूध की रोटियां पकाना, जो कुछ मेके में था वही ससुराल में मिला। 1 साल में ही अल्लाह ने एक बेटा भी दे दिया। बेटे की पैदाइश पर सास बहुत खुश थी। उसने इसका नाम कमाल खां रखा, लेकिन घर में सब प्यार से इसे कमला कहते। कमला 1 साल का था जब एक रोज़ एक अजीब हादसा पेश आया। मैं कुएं में पानी भरने गई हुई थी। उस वक़्त कोई भी न था। ये कुआं पगडंडी के पास था जहाँ से सड़क आकर मिलती थी। सड़क पर एक कार खड़ी थी और दिलावर खान कार से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं इसको देख के घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए। अपना घड़ा मेरी कार के पास ले आओ। कार गर्म हो गई है, इसमें पानी डालना है। मैं दिलावर खान को पहचानती थी। एक बार वो हमारे ज़िम्मेदार के तौर पर बतौर मेहमान ठहरे थे। इस वक्त मैं इसे रोटी देने के लिए औताक गई थी। तभी छोटी थी मगर इसके उजले सफ़ेद ब्राक कपड़े और खूबसूरत चेहरा मेरे जहन में नक्श हो गया था। मैं इसको मसरूर कुन शख्सियत से बहुत पहले बचपन में ही मरगूब हो चुकी थी और ना ही जानना कि क्या बात थी कि आज वो टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा था। मेरा तो ये हाल था कि जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। एक गैर मरमरी ताकत के ज़ेरे असर किसी चाबी वाले खिलौने की तरह इसका हुक्म बजा ला रही थी। कार में पानी डालने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा कि इस खिदमत के सिले में तुम क्या चाहती हो। मैं चुपचाप खड़ी अपना आंचल उंगलियों में मरोड़ रही थी। वो बोला, कार में बैठोगी, सैर करोगी। ये कहकर उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और फिर बैठने का इशारा किया। मैं भी ऐसे इसकी गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी पर जादू कर दिया हो। और खान दिलावर ने गाड़ी चला दी और फिर न रोकी। मैं इसे पसंद आ गई थी। उसने उसी लम्हे तय कर लिया था कि जो भी हो मुझे हासिल करके रहेगा। मुझे लेकर अपने घर आ गया और बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। मेरे रिश्तेदार बाप, चाचा, ससुर और शौहर, किसी में भी हिम्मत ना थी कि हम इसके रास्ते में आते। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो थाने वालों ने इन्हीं आंखें दिखाकर भगा दिया। ये सारा इलाका दिलावर खान का है, कौन भला इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता है। थाने वालों के लिए कोई अनोखी बात ना थी कि एक ज़िम्मेदार एक गरीब मज़ारे की लड़की उसको अपने घर की ज़ीनत बनाने के लिए उठा लाया है। दिलावर खान की हवेली देखकर तो मैं हैरान रह गई। इस कदर शानदार घर मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना देखा था। इसकी बीवी भांज और बीमार थी। हालात मेरे लिए बहुत साजगार थे। दिलावर को औलाद की तमन्ना थी। उसने मुझसे कहा कि देखो, तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो, तुम्हारा वापस जाना अब मेरी इज्जत है। ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें मजाक में नहीं उठा के लाया। मुझे तुम पहली नज़र में ही भागी थी। मैं तुमसे शादी करूँगा। ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला है, वो है तुम्हारा बेटा। इसको तुम्हें भुला देना होगा। मैं इस आदमी को क्या कहती जबकि वो ताकतवर था और मैं कमज़ोर। वो जो कह रहा था उसे वो जबर से भी मनवा सकता था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसने मुझे बीवी बनाने का ख्याल किया। अगर यूं ही दिल लगी करके छोड़ देता तब मैं क्या करती, या मेरे माँ बाप इसका क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुर, वालिद और शौहर को बुलवा कर उन्होंने अपना इरादा इनके सामने ज़ाहिर किया और मेरे शौहर को हुक्म दिया कि तुम मुझे तलाकनामा लिख दे। ये सब लोग जानते थे कि उन्होंने सीधे तरीके से दिलावर खां की बात ना मानी तो फिर भी उन पर अरसा हयात तंग कर दिया जाएगा। गरीब तो अपनी गुर्बत से मजबूर होता और यही मेरे वारसों की बेबसी थी। उन्होंने दिलावर खान की पेशकश कबूल कर ली और काफ़ी रकम लेकर तलाकनामा लिख दिया।
اب میں آزاد تھی، دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا، میں کم سن تھی، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا روپ اب مجھ پر ایسا طاری رہتا کہ جو کہتا میں فوراً مان لیتی تھی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت متعین تھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں سارے گھر کی مالکن تھی، دلاور خان مجھ پر جان نشاور کرتا۔ اس نے مجھے سونے سے نلا دیا تھا، میں جو کڑی دھوپ میں جلتی تھی آج حویلی میں سکھ چین اور آرام کی نیند سوتی تھی، اور نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میں سچ بیکارن سے ملکہ بن گئی تھی، بلکہ ایسے نصیب کسی لڑکے کے ہو سکتے ہیں، شاید کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسی ہوتی ہوگی۔ میں جس قدر اپنی قسمت میں ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دسے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بنی تھی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی رابطہ نہ رکھا، اور ایک ماں تھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا، وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی اور کبھی کبھی میرے بیٹے کملے کو بھی اپنے دوپٹے کی اوڑھ میں لپیٹ کر لے آتی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی، دلاور نے میری ماں کے آ جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلا بچہ جنم دیا تو پھر اس نے مجھے جٹلا دیا کہ مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے۔ اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں کملے کو یاد کر کے تڑپتی تھی، مگر اسے ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہیں تھا۔ کملے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی، مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ کثرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا، اور میں مخمل کے بچھونوں پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں، جب تک سانس چلتی ہے غم ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہو رہے تھے، دلاور کے گھر میں مجھے ہر سکھ چین ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا، میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ میں نے بھی اس کے پاس اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بلا دیا، اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے کالے بال ان کی محنتوں کی روشنی میں سفید ہو گئے، اور دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ گوہر تمہارے لڑکے تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چارگی کی آشنا ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی بات کی پرواہ نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوش نویدی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا اور کبھی کبھار ہمارے پاس آتا، اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام ہی بن گیا تھا۔ تیسرا حیدرآباد میں اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ 5واں اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر ہی رہتا تھا، مگر گھر بار اور کام کاج میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھومتا رہتا اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کی خاطر میں نہ لاتا۔ مجھ سے بھی وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی، میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا تھا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے ان بچوں سے بے حد محبت تھی، یہ میرے لختے جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی، 5 بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قدور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی، دل یہی چاہتا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میرا ان کے سوا ہے ہی کون تھا؟ میں میکے کو مدت ہو گئی چھوڑ چکی تھی، وہ غریب مزارے تھے، دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناطے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا مجھے اس نے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا،
اور دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں جائے کو بھی بلا بیٹھی تھی، حالانکہ وہ مجھے بولتا نہ تھا۔ میں کملے کی یاد میں سڑتی رہتی، ہر لمحہ قدم قدم پر کملے کی یاد دل میں چٹکیاں کاٹتی رہتی، مگر ان پانچوں بیٹوں نے مجھے اس کی جانب نہ جانے دیا۔ مجھے تو ان سے یہ بات بھی چھپانی پڑی تھی کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے ستیلے باپ کا بیٹا تھا، ایک غریب ہاری کا بیٹا تھا، وہ ہاری جو ان کے مزارے ہوتے تھے۔ یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کرتے تھے، وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا، لیکن میں ماں تھی، کب تک اپنے اندر کی عورت کی آواز کو دبا کے رکھتی۔ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے تھے، مجھے اس لڑکے کی، اس بیٹے کی اور بھی یاد ستاتی تھی جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ کوئی بیٹی بھی نہیں تھی جو غمگسار بنتی۔ میرے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے، میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہوؤں کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آ جائے گی اور وہ کسی دن تمہیں ہی بے آبرو کر دیں گی۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میں آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی، بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے، بس اسی لمحے وہ میری خوش آمد بھی کرتے تھے، ورنہ وہ میرے دکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ ہی دنوں سے مجھے کملے کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اسے ملنے سے مجبور تھی، کیونکہ وہ کسی ہاری مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی چاہتا کہ کسی پر لگ جائے اور میں اڑ کر کملے کے پاس جاؤں، جو آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتایا کہ اب میں تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا کہ میں نے ایسی بات کیوں کی ہے جو ان خاندان کے وقار کے شایان شان نہیں۔ میں مایوس ہوگی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کملے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار اس کے سامنے گئی تو وہ حیران رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھا میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے تھے، وہ اتنا رویا کہ میرا دل تار ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ میں اتنے طویل عرصے تک اپنے لختے جگر کو فراموش کیے رہی، مگر کملے نے مجھے ایک لمحے کو نہ بلایا تھا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے مگر مجھ سے ملنے کی بڑے جتن کیے۔ میں نے خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، دلاور خان کو سفارش کروائی، مگر خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو پہنچانے نہ دیا۔ میرے بڑے نصیب کہ وہ مجھ سے نہ مل سکا، میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان دے سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرا دل اس کی سسکیوں پر لہو لہو رو رہا تھا۔ اس روز میں بھی جی بھر کے روئی۔ وہ مجھے آنے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کے کہتا، اماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے، تو اب میرے ہی ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخر دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کر لے آؤں گا تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزار سکے گی۔ کملے کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولاپن، ہر بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے اور گندے ہاتھ پاؤں کا ہونا میرے سینے میں زخم ڈال رہا تھا۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام میں تھے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس بیٹے کے تن پر کپڑے تک سالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پہ حیران تھی کہ جس نے کملے سے ماں باپ کا پیار چھین لیا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھ کو جانے دیا، دور تک مجھے چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کرتا رہا، کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری قربت سے نہ ڈر، میں اتنی محنت کروں گا تو سکھی رہے گی۔ میں گھر لوٹتی تو میرے بیٹے مجھ سے دور ہاتھ کرنے لگے، ان کو علم ہو گیا کہ میں کملے سے ملنے لگی، سب بھی نے مجھے جھگڑا کیا اور اپنی جائیداد طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا۔ وہ اب میرا شرعی حق بھی مجھے نہ دینا چاہتے تھے، شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ میں کہیں اپنے حصے کی جائیداد کملے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی ہیل و حجت ان بچوں میں تقسیم کر دی کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا۔ میرے بعد بھی
انہی کو ملنا تھا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے جو ہی ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی ہاری کے گھر چلی گئی۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا سوتیلا کوئی بھائی ہے، جس کے باعث ان کی بےزتی ہوئی، لہٰذا وہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا۔ میرے اپنے بچے، جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھ سے ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اسے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں، اس کی بھی ہوں، جبکہ میں اپنے بیٹوں سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ ممتا کی کوکھ پھر سے تازہ ہوگی۔ اب میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں اپنے ان بچوں کو دے دی، دلاور خان کے بچوں کو دے دی، تو بڑھاپا اپنے غریب بیٹے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی یہ پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل بری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور کے گھر کو چھوڑنے کی تیاری باندھ دی۔ جو زیورات تھے وہ میں نے ان لڑکوں کے تایا کو بلا کر ان کے حوالے کیے۔ یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیجیے۔ سنا ہے کہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی لڑتے رہے۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا اور زندگی موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانتیں وارثوں کو پہنچ گئیں۔ 2 جڑے کپڑے لے کر کملے کے گھر آ گئے اور پھر ہم عمرے پہ چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے۔ وہ اپنی رقم سے کیا تھا، تنہا رہتا تھا، اب رقم سے میرے ہمراہ گیا۔ کملا تیار رہتا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کملے کے سماجی کمزور حیثیت کو اپنی عزت پر دبا سمجھتے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے نے باپ کا 5 مرلے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر آ گئے۔ بس یہاں اس نے محنت مزدوری کی۔ وہ اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ سمجھتی تھی میرے لڑکوں کا غصہ وقتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن خود مجھ سے ملیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اب مجھ کو اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی تھی، تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت و سکون سے مر سکوں۔ اور کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے 5 بیٹے کھو گئے۔ پہلے کملے کے لیے بے سکون تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ سکھ بھی ہو تو اولاد کا کوئی نہ کوئی دڑکا ہی لگا رہتا ہے۔